बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, अपनी कल की वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश की थी। आपकी खिदमत में अपना ये केस पेश करने की कोशिश की है कि कैसे इस्लाम ने और कुरान मजीद ने और तमाम अहादीस ने, यानी अहादीस और कुरान मजीद की तालीमात को अगर तदबीक करके यकजा करके एक तस्वुर मैंने पेश करने की कोशिश की है कि कैसे एक इंसानी जो मुआशरा है, इंसानी समाज है, इंसानी सोसाइटी है, वो हैवानी मुआशरे से किस कदर मुमय्यज़ है, किस कदर मुमताज़ है, किस कदर अलग है। तो इंसान के जो 9 बुनियादी इंसानी फ़ितरी तकाज़े हैं, जो इंसान के जो 9 इंसानी फ़ितरी ज़रूरियात हैं, उनकी तकमील के लिए कैसे इस्लाम ने और कुरान मजीद ने चंद इंसानी उसूल मुरतब किए हैं, तय कर दिए हैं, तय किए हैं। और हर वो मुआशरा इज्तिमाई तौर पे, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी कौम से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ख़ित्ते से हो, किसी भी मुल्क से हो, वो अपनी इंसानी फ़ितरी ज़रूरियात की तकमील के लिए उन इंसानी उसूलों को फ़ॉलो करता है, उन इंसानी उसूलों की पैरवी करता है। और यही एक इंसानी मुआशरे की एक ख़ुसूसियत है कि वो फ़ितरी तकाज़ों की तकमील एक कानून, एक दायरे, एक ज़ाब्ते के तहत करता है। और यही चीज़ इंसानों को हैवानों से मुमय्यज़ करती है, डिफ़रेंशिएट करती है, अलग करती है और मुमताज़ करती है। मेरी उस वीडियो का मकसद और आज की वीडियो का भी मकसद, जो मतमा नज़र, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो वही मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है। जो तमाम इंसानी जो इज्तिमा के उसूल हैं, जो इंसानी समाजों के जितने भी कायदे और ज़ाब्ते हैं, उन सब की वो धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। क्योंकि उनके जो दावे हैं, जो उनके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके आप बैनर्स देख लें, पोस्टर्स देख लें, उनके नारे देख लें, तो वो किसी उसूल, किसी ज़ाब्ते, किसी कायदे के ज़ुमरे में नहीं आते। और वो इस मुआशरे, जब उसूल और ज़ाब्ते के ज़ुमरे में नहीं आएंगे तो दैट मीन्स कि आप इस मुआशरे को हैवानियत की सतह तक ले जाते हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जियो ने और चंद मीडिया ग्रुप्स ने खलील उर रहमान कमर साहब का बाइकाट कर दिया है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मारवी सरमद साहिबा को एक आज़ादी का एक अलमबरदार और एक चैम्पियन बना के पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, कई वीडियोज़, अपनी 10-12 वीडियोज़ में मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया वाक़यात बताकर अवाम को किसी किस्म का सियासी, समाजी शऊर नहीं देता। आज का जो मीडिया है, ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी मीडिया है, इसे ब्रेन वाशिंग के आले के तौर पे, ब्रेन वाशिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में भी मेरा ये मौक़िफ़ था। और मेरी खुशकिस्मती है कि ग्लोबल स्टडीज़ के जो फ़ॉरेन के प्रोफेसर्स हैं, जो राइटर्स भी हैं, मैं उनकी कुतब का ख़ुसूसी तौर पे मुताला करता हूँ और वो बड़ी गहरी और अमीक नज़र रखते हैं इन वाक़यात पे कि मीडिया का रोल क्यों कर ऐसा है और किस एजेंडे के तहत ये काम करता है। मीडिया, पाकिस्तानी जो मीडिया है, ये ख़ुसूसी नज़रियात को प्रमोट करता है और सियासी राय आमा को ख़ुसूसी मकासद के लिए तैयार करता है। मैंने अपनी 8-10 पहले वीडियोज़ में बताया था कि मीडिया एक आंख से देखने वाली नस्ल को तैयार करता है। और आज जो डेवलपमेंट्स हो रही है उससे उनकी तस्दीक भी होती है कि खलील उर रहमान कमर को तो आपने साइड लाइन कर दिया है, सारा कसूर उनके कांधों पे डाल दिया है। और लेकिन दूसरी तरफ मारवी सरमद को एक चैम्पियन के तौर पर बना के पेश किया जा रहा है। हालांकि उनकी अपनी ज़बान, अपनी लैंग्वेज, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र किस तरह रही है। वो खातून जो टीवी प्रोग्राम्स में आप नाज़रीन देख सकते हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का प्रोग्राम देख लें, जिसमें कोई 8-10 साल पुराना शायद वो प्रोग्राम होगा, वाज़े तौर पे वो नज़रिया पाकिस्तान की नफ़ी करती है, 2 कौमी नज़रिया की वो नफ़ी करती है। और बबांग दोहल उस प्रोग्राम में ऑन एयर वो ये कहती है कि मैं 2 कौमी नज़रिया तस्लीम नहीं करती। लेकिन मीडिया ने आज तक उनके, यानी इस हवाले से भी, इस किस्म के बयानात के हवाले से भी सिर्फ कोई मज़म्मती बयान तक
کوئی ٹکر وغیرہ کوئی ہیڈ لائن وغیرہ بھی انہوں نے نہیں چلائی. یہ کس قدر ستم ظریفی ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہو گئی ہے کہ میڈیا ون آئیڈ جنریشن پیدا کرتا ہے اور خصوصی نظریات کو پروموٹ کرتا ہے. یہ ترقی پسند نظریات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی پاکستانی میڈیا ہے. لیکن جو آج کا میرے ٹاپک کا دوسرا آسپیکٹ ہے ناظرین، کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کارپوریٹ عالمگیریت. یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ایک اوسط درجے کا جو تجزیہ کار ہے یا جو اینکر ہے جو پاکستان کی ٹی وی سکرینز پہ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اسے واقعات کا ایک عمومی سفر سمجھ رہا ہے. یہ جو عالمگیریت اور کارپوریٹ عالمگیریت کی جو اصطلاح ہے، وہ اس کے تحت تک آج تک پہنچ ہی نہیں سکا، کیونکہ وہ سفارش اور سیاسی وفاداری کے تحت میڈیا کی سکرینز پہ آ کے بیٹھ گیا اور پاکستانی لوگوں کو وہ لیکچر دینے لگے ہیں. ہمارے میڈیا نے آج تک جو اس کا تصور دیا ہے، جو کنسیپٹ دیا ہے کارپوریٹ عالمگیریت کا، وہ انتہائی سطحی نوعیت کا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ محض ایک خطے سے دوسرے خطے میں ساز و سامان اور سرمایہ کی منتقلی کا مسئلہ ہے. یعنی انہوں نے یہ سمجھا بھی ہے اور ہمیں بتایا بھی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اس سے کئی گنا زیادہ گمبھیر ہے. تمام تر تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ اس پہ ظاہر ہے بہت زیادہ لٹریچر، بہت زیادہ ریسرچ پبلیکیشنز موجود ہیں، وہ جو وقتاً فوقتاً میں آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. لیکن گلوبل سٹڈیز کے ایک پروفیسر ہے، مینفریڈ سٹیگر ان کا نام ہے، اور انہوں نے جو کارپوریٹ عالمگیریت کے کئی 4-5 پہلو بتائے ہیں. سب سے پہلا پہلو جو انہوں نے بتایا وہ ہے اقتصادی، پھر اس کے بعد سیاسی، اس کے بعد ثقافتی، اس کے بعد مقامی. لیکن اس نے جو ایک 5ویں خصوصیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ہے نظریاتی طریقہ کار. اور یہی پروفیسر مینفریڈ سٹیگر جو گلوبل سٹڈیز کے مانے جانے پروفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5ویں خصوصیت ہے، نظریاتی جو اسپیکٹ ہے کارپوریٹ عالمگیریت کا، وہ پہلے 4 خصوصیتوں کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے اور ان 4 پر غالب آ جاتا ہے. آج ناظرین ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت سادہ اور ترقی یافتہ اور بہت مہذب لگتی ہے، لیکن ملکی اور غیر ملکی جو سرمایہ کار ہے وہ اسے بہت ظالمانہ طریقوں سے چلا رہے ہیں. باہر کے بیرونی اور اندرونی جو پاکستان کے اندر اور جو گلوبل لیول پہ، جو ورلڈ لیول پہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، وہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے اور وہ غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں. اور جو کارپوریٹ عالمگیریت کے میں نے 5 آپ کو اسپیکٹ بتائے ہیں، وہ دراصل ان کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش میں ان دونوں کا جو ہے وہ ایک گٹھ جوڑ موجود ہے، اور یہ بات طے ہو چکی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں، یہی جو عالمی سرمایہ دار ہیں، ان کے تمام جو خاص ملک ہوتے ہیں، جو ان کے خصوصی ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، جو ان کے خصوصی نشانے پہ ہوتے ہیں، جو ان کے غیظ و غضب کا شکار ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے اس ملک میں مقامی ایجنٹ موجود ہوتے ہیں. اور اپنے انہی مقامی ایجنٹ آپ کو میڈیا کے شعبوں میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو سیاست کے شعبوں میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو تجارت کے شعبوں میں بھی نظر آئیں گے. یہی عالمی سرمایہ دار اگر کسی ترقی پذیر ملک کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہوں، تو وہ جو اپنے مقامی سرمایہ دار ایجنٹ ہوتے ہیں اس ملک میں، ان کے ذریعے وہ مصنوعی بحران پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے ذریعے مالی بحران بھی پیدا کرتے ہیں، قیمتیں بڑھانے کا عمل بھی شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اشیاء ضروریہ جو روزمرہ استعمال میں، گھریلو استعمال میں آتی ہیں، ان کی بھی قلت پیدا کر دیتے ہیں. گویا یہ عالمی سرمایہ دار باہر سے بیٹھ کر اپنی مقامی ایجنٹوں کے ذریعے کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی سرمایہ دار اس ملک میں موجود اپنے حکمرانوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس سے آپ کو پوری گیم سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بین الاقوامی سرمایہ دار ہیں، وہ اپنے
ترقی یافتہ ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، اور ان عالمی سرمایہ داروں کے مقامی جو اس ملک میں سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب عالمی اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت سے ناراض ہوتی ہے تو یہ عالمی سرمایہ دار اپنے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے کس طرح ان ترقی پذیر ملکوں کے حکمرانوں کے لیے مشکلات و مصائب و تکالیف پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے، خیر، لیکن آج میں نے بتانا یہ ہے کہ کس طرح پاکستانی جو میڈیا ہے، جو عالمی میڈیا ہے، جو عالمی سرمایہ داروں کے جو اس کنٹرول میں ہے، ان کے ساتھ اس کا گھٹ جوڑ ہے، اور یہ بہت ہی کریٹیکل اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی میڈیا عالمی سرمایہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ ہے، اور عالمی سرمایہ دار جو ہے وہ انہی کے ایجنڈے کو، مغربی ایجنڈے کو، مغربی ثقافت کو، مغربی تہذیب کو ہمارے سامنے تسلسل کے ساتھ یہ جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے، میرا جسم اور میری مرضی، یا عورت مارچ کے نام پہ، یا عورت کی آزادی کے نام پہ، یہ مغربی ثقافتی یلغار ہے، اور یہ عالمی سرمایہ دار ہی پاکستانی میڈیا کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ایک امریکہ کا بہت بڑا رائٹر ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند حقائق، چند فیکٹس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں، یہ انگلش میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کا اردو ٹرانسلیشنز بھی کئی رائٹرز نے کیے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ لکھتا ہے کہ میڈیا ہر چیز بیچتا ہے جن میں غلط سلط اطلاعات سے لے کر فحش گوئی اور فحش نویسی تک سب کچھ شامل ہے۔ یہ جو امریکہ کے رائٹر ہیں اور بہت بڑے مانے ہوئے رائٹر ہیں، بہت سے میڈیا کارٹلز ہیں جو میڈیا پالیسیوں کے اجارہ دار ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام تک کیا پہنچانا ہے اور ان سے کیا کچھ چھپا لینا ہے۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ سال 1983 میں امریکہ کا 90% میڈیا امریکہ کا 50 کارپوریشنوں کے قبضے میں تھا، مگر آج صرف 6 بڑے گروپس کے قبضے میں یہ میڈیا موجود ہے، اور انہوں نے پھر وہ 6 بڑے گروپس کے نام لکھے ہیں۔ ایک کامسیٹ ہے، ایک فرسٹ نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ دی والٹ ڈزنی کمپنی ہے، تیسرے نمبر پہ نیوز کارپوریشن ہے، چوتھے نمبر پہ ٹائم وارنر ہے، پانچویں نمبر پہ وایا کام ہے، اور چھٹے نمبر پہ CBS کارپوریشن ہے۔ ناظرین، یہ 6 بڑے، یہ جو یعنی کہ 1983 میں تو 90% لوگوں کارپوریشنز جو تھے، لیکن آج یہ 6 کارپوریشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، اور پوری امریکی میڈیا کو یہ 6 کارپوریشنز کی ملکیت ہے، 6 سرمایہ دار کمپنیوں کی ملکیت ہے، اور یہ 6 کارپوریشنز پوری امریکی میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے میڈیا کے مختلف ادارے ان 6 کارپوریشنز کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا بھر میں جو میڈیا آپ کو ہاؤسز نظر آتے ہیں، جو امریکن 6 کارپوریشنز ہیں جو پوری امریکی میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ آگے چلیں، ایسوسیٹڈ پریس ایک امریکی خبر رساں ایجنسی ہے۔ امریکہ سے باہر کے بہت سے اخبارات اور براڈ کاسٹرز بھی اس کے چندہ دہندہ ہیں۔ یہ ایجنسی، یہ جو AP ایسوسیٹڈ پریس امریکی خبر ایجنسی ہے، ایجنسی ہزاروں اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے اطلاعات کی ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ 2005 کی وہ فگرز دیتا ہے۔ 2005 کی ایک رائے شماری کے مطابق AP کی خبروں کے 1700 اخبارات اور 5000 ٹیلی ویژن اور ریڈیو آؤٹ لیٹس تھے۔ اس کے 243 بیوروز ہیں جو پاکستان سمیت 121 ممالک میں مصروف کار ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا ملٹی نیشنل کارپوریشنوں سے مغلوب ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو عالمی مارکیٹ کے مفادات اور تجارتی اقدار کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک گروپ کا نام دیا ہے راک فیلر میڈیا گروپ۔ راک فیلر میڈیا گروپ جو ہے یہ امریکہ کا سب سے بڑا میڈیا، یہ بھی بڑے میڈیا گروپس میں آتا ہے، اور یہ رائے عامہ کنٹرول کرتا ہے۔ رائے عامہ کے کنٹرول سے وہ امریکہ اور اس کی مشینری کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یقیناً ایک گندا کھیل ہے، مگر یہ جاری و ساری ہے۔
یہ گروپ میڈیا مشینوں اور میڈیا کریسی کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ناظرین، اور اس کتاب کا عالمی سرمایہ داروں نے میڈیا کی دنیا پر قبضہ کر کے مائنڈ کنٹرول کرنے کے کئی ایک طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ 6 امریکی میڈیا ہاؤسز میڈیا کے دنیا میں موجود میڈیا کے 90% سے زائد حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ گویا 6 امریکی کارپوریشنز ہیں جو پوری امریکی میڈیا کے ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی ملکیت ہے، اور باقی جو دنیا بھر میں 121 ممالک میں موجود میڈیا ہے وہ ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ اپنا ایجنڈا اس کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔